बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। जालसाजों को मुसल्लत करने का अमल जारी है और कुछ को कर दिया गया है और कुछ रहते हैं। अभी एक महाज रह गया है और वो है ईवान सदर, और ईवान सदर पे अब कब्जा जमाना है। वहाँ पे भी एक जालसाजी के ज़रिए एक जाली सदर को वहाँ पे बिठाना है। और जाली सदर इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे का पूरा मैंडेट जो है वो चोरी का है, इलेक्शन चोरी का है, नतीजे चोरी के हैं। और जब नताइज चोरी के हैं और जब सारे के सारे अरकान का जो 70%, मोर देन 70% जो है वो जाली मैंडेट हो और चोरी शुदा मैंडेट हो, और उन लोगों के ज़रिए ये सारा हुकूमती ढांचा तश्कील दिया जा रहा हो, तो उसके बाद हर जगह आपको चोर ही चोर नज़र आएगा। और इसीलिए मैंडेट चोर इनको कहा जा रहा है। और पहले इन पे एक लगा था धब्बा, जब रजीम चेंज आया तो इम्पोर्टेड सरकार का लगा था, इम्पोर्टेड हुकूमत का लगा था। अब इम्पोर्टेड हुकूमत से आगे की चीज़ है। और पहले सिलेक्टेड और इलेक्टेड और सिलेक्टेड होता था, उससे भी आगे की चीज़ अब आ गई है, रिजेक्टेड। एक तो ये रिजेक्टेड हैं, हारे हुए हैं और डकैती शुदा मैंडेट के साथ आए हैं। और दूसरा न सिर्फ हारे हुए हैं बल्कि अब इनकी कोई मॉरल हैसियत भी उनकी कोई नहीं, मॉरलिटी जो है वो बिल्कुल फारिग हो चुकी है। इसलिए इनको मैंडेट चोर भी कहा जा रहा है, सब कुछ कहा जा रहा है। तो दूसरा, ये फाइनेंशियली करप्ट लोग हैं और फाइनेंशियली करप्शन इन्होंने इतनी की हुई है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और फिर इम्पोर्टेड सरकार से अब इन पे है कि ये जाली हुकूमत है और जाली सारे ओहदेदार हैं, फेक गवर्नमेंट जिसको कहना चाहिए, ये लाके बिठाए जा रहे हैं। क्योंकि जो इनकी शहबाज शरीफ साहब की पहली तकरीर है, कल जो कुछ लतीफ़े हमें देखने को मिले, बल्कि अफसोसनाक मनाजर भी और लतीफ़े भी देखने को मिले। एक तो इनकी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है। आपस में ये बज़ाहिर बहुत अच्छे नज़र आते हैं। शरीफ फैमिली के अंदर बहुत सारे मामला चल रहे हैं। कल आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब का हाथ उन्होंने झटक दिया, नवाज शरीफ साहब से नहीं मिले और वो हाथ मिलाना चाह रहे थे, नहीं मिले। उसके बाद आपने एक दूसरी तस्वीर देखी होगी ख्वाजा आसिफ साहब की, और वो मियाँ साहब उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और वो वज़ीर आज़म की तरफ उनके साथ जप्फी डाल रहे हैं और वो भी इग्नोर कर रहे हैं। तो सबके साथ जो सब में से जिनके बुरा हुआ वो मियाँ साहब ही थे, बड़े मियाँ साहब हैं। उनके साथ हालात वाक़यात काफ़ी परेशान कुन हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई है। अब इन नाबगों को इकट्ठा किया गया कि इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है। तो पाकिस्तान की मईशत कहाँ से ठीक होगी? ये तो खुद फाइनेंशियली करप्ट लोग हैं और इनकी अपनी जो मुकदमात हैं वो किस तरीके से ख़त्म करवाए गए वो हम सबको पता है। तो जो खुद फाइनेंशियली करप्ट लोग हों और जिनकी बैरून मुल्क जायदादें हों और हर सौदे से, हर हर मेगा प्रोजेक्ट और हर प्रोजेक्ट से किक बैक्स वसूल किए हों। और जनाब बाजवा ने हमें जो फिगर बताई थी, हैरान कुन फिगर थी और वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि ये जो सी पैक के मंसूबे हैं, इसमें उन्होंने कहा था कि 12 अरब डॉलर में से कोई 6-7 अरब डॉलर जो हैं वो किक बैक्स की सूरत में ये खा पी गए हैं। और उन्होंने कहा था कि तकरीबन 45% लगा है और 55% किक बैक्स की सूरत में ये खा गए। ये जनाब बाजवा ने खुद बताया था और किसी और ने नहीं बताया था। तो ये उन लोगों के ये सारे का सारा मामला हवाले किया गया है। और जो सबसे पहली मुबारकबाद आई है शहबाज शरीफ साहब को, वो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से आई है। और दूसरी मुबारकबाद जो आई है वो चीनी सदर शी जिनपिंग की ने दी है। और उन्होंने कहा है कि जी यकीन है शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान कौमी तरक्की के अहदाफ हासिल करेगा। तो अब हम चीनी लीडरशिप को क्या कहें कि जो कानून, जो असूल, जो ज़वाबित वो अपने मुल्क में लागू करते हैं और जो मामलात वो अपने मुल्क में लेकर आते हैं, जो उनका मयार है अपने मुल्क में करप्शन के ख़िलाफ़, तो क्यों वो पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं है? वहाँ पे तो गोली मार देते हैं और यहाँ पे जो है वो एक ऐसी हुकूमत को वेलकम कर रहे हैं जिनका जो दामन है वो दागदार है और जिनके केसेस जो हैं वो FIA के पास थे, फ़र्द जुर्म आयद होना थी। तो ये है सूरत हाल। इसलिए जनाब ये सारा मुकमुका, ये सारा खाना पीना जो है वो है, बस खाना पीना चलता रहना चाहिए, बाकी सब खैर है। तो लिहाजा ये 2 मुलाकातें हुई हैं। ये जुमला जो है वो काफ़ी तकलीफ दह जुमला है कि यकीन है शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान कौमी तरक्की के अहदाफ हासिल करेगा। पाकिस्तान की ऐसे कौन से पहले कौमी तरक्की के अहदाफ हैं जो कि पाकिस्तान ने हासिल किए हैं, जो अब हासिल करेगा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। बहरहाल
یہ اندر خانے ان کے اپنے معاملات بھی خراب ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب کے کل ہم نے دیکھ بھی لیے، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ دوسری جانب جی شہباز شریف صاحب کی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، پہلے ذرا شہباز شریف صاحب کو سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کرنا کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پہلے بھی انہوں نے بہت پیسہ تقسیم کیا تھا، لیکن اب یہ جو پہلی تقریر ہے اسی سے اندازہ کر لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 12,300 ارب NFC کے بعد 7,300 ارب بچتے ہیں۔ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ 12,300 ارب روپے ٹوٹل ہے، اس میں سے NFC کے چلے جاتے ہیں، اور جو NFC کے نکال کے تو باقی 7,300 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بچ جاتے ہیں۔ اب 700 ارب کا خسارہ ہے تو صوبوں کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ اور اس لیے وہ یہ سنا کس کو رہے ہیں 700 ارب روپے کا خسارہ اور صوبوں کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ اپنی بھتیجی کو کہہ رہے ہیں، مریم صاحبہ کو، یا پھر اپنے بھائی زرداری صاحب کو کہہ رہے ہیں سندھ کے لیے، کیونکہ سندھ صوبہ ان کے پاس ہے اور بلوچستان بھی ان کے پاس ہوگا، وزیر اعلیٰ ان کا آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ تین اپنے ہی صوبوں کو سنا رہے ہیں کہ بھئی مجھ سے پیسے نہ مانگنا، پیسے ہمارے پاس نہیں ہوں گے، نہ سندھ کے لیے، نہ بلوچستان کے لیے، نہ اپنی بھتیجی کے لیے، پنجاب کے لیے، تو پھر باقی علی امن گنڈا پور کو تو دینا ہی کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ ہے۔ دوسرا، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ایک اور کام ہو رہا ہے جی، یہ ابھی تک باز نہیں آ رہے، اور اس دفعہ رد عمل جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا، کیونکہ 25 مئی پہلے ہوا اور اس کے بعد پھر 9 مئی ہوا، اور ان کا خیال ہے کہ 25 مئی اور 9 مئی جس طریقے سے ہضم کر لیا گیا اور جو ظلم و ستم کر لیا گیا، اب یہ سلسلہ شاید دوبارہ چل پڑے، اور پرسوں جو ہے پنجاب میں جو کچھ کیا گیا، پولیس گردی کا مظاہرہ کیا گیا، اور جس طریقے سے ایک احمد شاہ جو ہیں وہ قوموں میں چلا گیا اور ان کو جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو پنجاب میں یہ پولیس گردی کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ پولیس پوری کی پوری ٹیم وہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو عمر ایوب صاحب نے کل کافی توجہ دلائی ہے، اور اس میں انہوں نے سارے کرداروں کے نام لے دیے ہیں، انہوں نے محسن نقوی کا نام بھی لیا، IG پنجاب کا نام بھی لیا، اور دیگر بہت سارے دیگر کردار جو ہیں ان کا نام بھی لیا، جنہوں نے یہ سارے کے سارے جو پولیس گردی اور جو پاکستان پنجاب بھر میں اور جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا 9 مئی کے بعد، خاص طور پہ جس طریقے سے شہریوں کو رسوا کیا گیا، تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں کھلیں گی۔ اور پھر ایک اور بات بھی کی گئی کہ عمران خان صاحب کے جو قاتلانہ حملہ والا ملزم تھا وہ کدھر ہے، اور اس کا خطرہ ہے کہ کہیں اس کو مار ہی نہ دیا جائے، کیونکہ اب تو حکومت آ گئی ہے محترمہ کی، تو پنجاب انہی کے پاس ہے، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کدھر ہے اور کس حال میں ہے اور اس کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک مین پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد جی صورتحال فردر یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک تقریر کی، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور دیگر جماعتوں کی طرف سے وہ صدارتی امیدوار ہیں زرداری صاحب کے مقابلے میں، اور ابھی تک بلوچستان میں زرداری صاحب کی حکومت نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں محمود خان اچکزئی کے گھر جو ہے وہ پولیس نے دھاوا بول دیا ہے، اور بھرپور قسم کا، اور پولیس اور FC کے لوگ تھے، اور انہوں نے اس کے گھر میں گئے ہیں اچکزئی صاحب کے گھر، اور وہاں پہ دھاوا بولا گیا ہے، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ کوئی پلاٹ تھا اس کو بھی بلڈوز کیا گیا ہے، جو کچھ بھی اس میں جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو اچکزئی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ گردش کر رہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ جو مرضی کرتے رہیں، میرے ساتھ جو بھی سلوک کرنا کریں، لیکن میں اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور جو میں نے تقریر کی ہے قومی اسمبلی میں اس تقریر پر میں قائم ہوں، اور دوبارہ موقع ملے گا دوبارہ بھی میں تقریر کروں گا، اور یہی گفتگو، اپنا اصولی موقف نہیں چھوڑوں گا کہ سیاست میں آپ لوگوں کا رول نہیں ہے، آپ لوگوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے سیاستدانوں کا کھیل ہے، ہمیں کھیلنا چاہیے۔ تو یہ ہوا محمود خان اچکزئی کے ساتھ، اور کل شیر افضل مروت نے بھی بتایا، بیرسٹر گوہر نے بھی بتایا، عمر ایوب صاحب نے بھی بتایا، سب نے بتایا کہ معاملات جو ہیں کس طریقے سے ظلم و ستم کا شکار کیا گیا، اور ابھی بھی یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں، اور جو خاص طور پہ شہرام ترقی کے گھر پہ حملہ کیا گیا، یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ ابھی ان کا جو ہے وہ چیپٹر کلوز نہیں ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کو اندازہ ہو سکے کہ یہ چیزیں چلنے والی ہیں نہیں ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی، ایک اور خبر لیتے ہیں کہ اسپیکر نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 9 مارچ کو طلب کر لیا ہے،
پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر کا انتخاب کیا جائے گا، اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 9 مارچ کو صبح 10 بجے ہوگا، اور 9 مارچ اب دور نہیں ہے، کیونکہ آج شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھانا ہے وزیر اعظم کے لیے، اور اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پہ پھر اپنی کابینہ لے کے آئیں گے، اور صدر کے انتخاب تک کابینہ جو ہے وہ نہیں آئے گی، پہلے صدر کا انتخاب ہوگا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ ابھی 3-4 دن انتظار کیا جائے گا، ہلکے پھلکے 2-4 وزیر لیے جائیں گے، کیونکہ مریم صاحبہ نے بھی ابھی تک اپنی کابینہ تشکیل نہیں دی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈیمانڈز زیادہ ہیں لوگوں کی، اور آزاد ارکان جو شریک ہوئے تھے انہیں بھی کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو وزیر بنائیں گے، تو ڈیمانڈز زیادہ ہیں اور وزارتیں کم ہیں، تو کس طریقے سے پورا کرنا ہے ابھی اس کے بارے میں ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں فرمایا۔ لہٰذا 9 مارچ کو پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے، ابھی یہ بات بتا دوں کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر کا انتخاب غیر آئینی غیر قانونی ہے، اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا، خواہ وہ سندھ کا ہو، خواہ وہ بلوچستان کا ہو، خواہ وہ پنجاب کا ہو، اور خواہ وہ مرکز کا ہو، تو اس میں یہ بات بڑی کلیئرلی ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ خیبر پختونخوا میں نمبر افیکٹ نہیں کر رہے، وہاں پہ جو مینڈیٹ ہے وہ اوریجنل ہے، فارم 45 والا ہے، اس لیے خیبر پختونخوا اس میں نہیں آتا۔ بلوچستان کا مینڈیٹ جعلی ہے، اور سندھ کا جعلی ہے، اور پنجاب کا بہت زیادہ جعلی ہے، مرکز میں بہت زیادہ جعلی ہے، تو جو جعلی مینڈیٹ والے ہیں، اور پھر وہاں پہ الیکٹورل کالج بھی مکمل نہیں ہے، مخصوص نشستیں ابھی پوری نہیں ہیں، تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ایک فیک نظام ہے سارے کا سارا، اور نامکمل الیکٹورل کالج کے ذریعے یہ سارے آئینی عہدے جو ہیں وہ غیر آئینی طریقے سے پورے کیے جا رہے ہیں، اور ان کا نتیجہ بھی پھر ویسا ہی نکلے گا جیسا کہ بلا منہ نکلتا ہوتا ہے۔ تو دوسری جانب عمران خان صاحب جیل میں موجود ہیں، اور عمران خان صاحب کو انہوں نے جو کچھ پارٹی کو ہدایات دی ہیں، کل ملاقات ہے ان کے ساتھ عمران خان، یعنی کہ آج ملاقات ہوگی، آج اور کل ملاقات ہوگی، اور آج اور کل ملاقات میں کچھ مزید جو ہے نئی خبریں ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو راضی کرنے کی اور عمران خان صاحب کو منانے کی، کہ عمران خان صاحب اگر راضی ہو جائیں تو انہیں جیل سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب اپنی بات پر قائم ہے، اور نہ ہی وہ آنا چاہتے ہیں کسی ڈیل کے ذریعے، اور نہ ہی بشرا بی بی کسی ڈیل کے ذریعے آنا چاہتی ہیں۔ دوسری جانب امریکہ سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، وہاں پہ کانگریس مین جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، بلکہ بہت زیادہ متحرک ہو گئے ہیں، اور وہ کوشش ابھی اپنی بات پر قائم ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو نئی حکومت آ رہی ہے، شہباز حکومت، ان کے ساتھ کسی قسم کے معاملات طے نہ کیے جائیں، اور ان کے ساتھ کوئی لین دین یا ان کو ریکگنائز نہ کیا جائے اس طریقے سے جیسے کہ منتخب حکومت کو کیا جاتا ہے۔ ابھی جو پہلا وزٹ ہے شہباز شریف صاحب کا وہ گوادر کا ہے، اور اس کے بعد وہ یقیناً وہ وہاں جائیں گے جنہوں نے ان کو بنوایا ہے، اور جو آ کے جس برادر ملک کے لوگ آ کے بیٹھے رہے اور یہ سارے کا سارا سیٹنگ ویٹنگ کروا کے گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو جلدی جلدی کرنے والے کام ہیں وہ ہے پرائیویٹائزیشن، نج کاری، اور کچھ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ کمٹمنٹس ہو چکی ہیں، اور ان کو جو پاکستان کے اہم جو پیداواری یونٹ ہیں اور جو کماؤ پوت اثاثے ہیں وہ ان کے حوالے کیے جانے ہیں، اور کیسے کیا جائے گا یہ آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ نجکاری کے معاملے میں بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی نجکاری کی جائے، اور امریکہ کا ہوٹل بھی حاصل کیا جائے، فرانس کا ہوٹل بھی لیا جائے، اور بلو ایریا میں پی آئی اے کی پراپرٹیز ہیں ان کو، کراچی کی پراپرٹیز ہیں، لاہور کی پراپرٹیز ہیں، ان پراپرٹیز کو ذرا ہتھیایا جائے، اور تاکہ جو پتہ نہیں کتنے عرصے کی حکومت ہے، کتنا عرصہ چلنا ہے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، تو جلدی جلدی بس کام کیا جائے۔ تو اس وقت ایک اور بھی آپ کو بتاؤں کہ اندر خانے، درون خانہ، اس وقت بھی جو گروپس ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ایک طرف شہباز گروپ ہے، ایک طرف نواز گروپ ہے، اور ایک طرف مریم گروپ ہے، تو یہ سارے گروپ اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، تو کابینہ کی تشکیل میں بھی یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔